अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट करता चलूं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान 3-4 दिन इस्लामाबाद में थे और गवर्नर बलूचिस्तान भी इस्लामाबाद में थे। जो नाराज़ अरकान है अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की सरबराही में, वो भी इस्लामाबाद में थे। लेकिन आज सारे के सारे जो हैं नाराज़ ग्रुप भी और वज़ीर आला जाम कमाल भी वापस कोयटा पहुंच गए हैं, बलूचिस्तान वापस चले गए हैं। क्या कुछ इनको मिला है? वज़ीर आला नौकरी बचाने में कामयाब हुए या नहीं हुए? मुलाकातें बहुत सारी हुई हैं वज़ीर आला की भी और जो नाराज़ अरकान हैं उनकी भी। वज़ीर आला जाम कमाल के साथ गुज़श्ता रोज़ हमारी भी मुलाकात हुई और मैंने उनसे बहुत सारे सवालात भी किए। वज़ीर आज़म के साथ जब वो मिलने आए थे इमरान खान के साथ पार्लियामेंट हाउस में, तो उस वक़्त हमने वज़ीर आज़म चैम्बर में जाते हुए भी हमने उनके साथ गुफ्तगू की, सवालात किए। और वज़ीर आज़म से चैम्बर से निकलते वक्त जब स्पीकर चैम्बर की तरफ जा रहे थे असद कैसर की तरफ, तो उस वक़्त भी मैंने उनसे बहुत सारे सवालात किए। इस्तीफ़े के हवाले से भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ, इस्तीफ़े की कोई बात नहीं है। वो डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आला को जो कॉन्फिडेंस होता है, जो चेहरे का पुरएतमादी होती है या बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो मैंने उनकी ऑब्ज़र्व की। इस हवाले से बताऊंगा कि वज़ीर आला की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वज़ीर आला की जो मीडिया गुफ्तगू थी और जो वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई उसमें क्या हुआ। इस्टब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से भी मुलाकातें की हैं दोनों ग्रुप्स ने। वज़ीर आला ने भी, गवर्नर बलूचिस्तान जो है ज़हूर आगा ने भी, और नाराज़ ग्रुप ने भी, अब्दुर्रहमान खेतरान जो है सरदार साहब, उनके साथ मेरा राब्ता रहा है। तकरीबन 2-3 दफ़ा दिन में राब्ता उनके साथ में करता रहा हूँ, उनसे भी हाल अहवाल अपडेट लेता रहा हूँ। अभी तो वो बलूचिस्तान तकरीबन कोयटा पहुँच गए हैं। जब ये वीडियो में जिस वक़्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त वो पहुँच रहे थे। और कोयटा में मैंने फिर अपने यार दोस्त जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी रब्ता किया, तो उन्होंने भी बताया कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की क़यादत में जो पूरा ग्रुप है नाराज़ अरकान का, BAP का, वो पहुँच रहा था कोयटा एयरपोर्ट पर। तो तमाम लोग वापस चले गए हैं। तो व्यूअर्स, जो ख़बरें आ रही हैं अभी तक वो ये हैं कि वज़ीर आला जाम कमाल भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और नाराज़ अरकान भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान से जब मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो बिल्कुल सीधी लकड़ी की तरह डटे हुए हैं, हमें कोई लचक जो है वो नहीं आई। हमारा ग्रुप का एक शख्स भी हम तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं है। हम इस पर कायम है कि वज़ीर आला को हटाकर चैन से बैठेंगे। और वज़ीर आला, मैंने उनसे पूछा वज़ीर आला की क्या मसरूफ़ियात हैं, तो उन्होंने कहा ये तो वज़ीर आला से पूछे। तो वज़ीर आला पार्लियामेंट हाउस आए, लेकिन उससे पहले वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे भी मैं गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने दरख्वास्त दी है एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को। उसकी कापी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पर भी लगा दी है, और उसमें उन्होंने दरख्वास्त दी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि BAP का कानूनी जो सदर हूँ वो मैं हूँ, और मंजूर काकड़ सेक्रेटरी जनरल हैं, और सेक्रेटरी जनरल को ये अख्तियार नहीं है कानूनी तौर पर कि वो सदर के होते हुए दूसरे किसी शख्स को सदर नामज़द करें। नायब सदर को जो है, जो ज़हूर बुलेदी साहब है, नायब सदर है पार्टी के, उनको कायम मकाम सदर मुंतखब करने का मंजूर काकड़ के पास अख्तियार नहीं है। तो लिहाजा मुझे ही सदर समझा जाए और रिकॉर्ड पर दुरुस्तगी की जाए, ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी है। उसके बाद वो बाहर निकले तो प्राइम मिनिस्टर के पास आके पहुँचे पार्लियामेंट हाउस में। अच्छा, इससे पहले क्योंकि मंजूर काकड़ जो सेक्रेटरी जनरल हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख चुके थे, और उन्होंने यही ख़त में लिखा था कि हमारे सदर जो हैं जाम कमाल साहब
BAP کے صدر وہ مستعفی ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پر ہم نے قائم مقام صدر بنایا ہے ظہور بلیدیس کو، جو ہمارے نائب صدر ہیں، تو اس لیے ریکارڈ پر ان کو صدر تسلیم کیا جائے، مانا جائے، یہ خط لکھ چکے تھے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس خود پیش ہوئے اور خود انہوں نے اپنے بائی ہینڈ درخواست جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو دی ہے اور پورا کیس ان کو پیش کیا ہے۔ چلیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کیا ڈیسیژن کرتا ہے، منظور کاکڑ کی درخواست کو یا لیٹر کو تسلیم کرتا ہے یا جام کمال کی درخواست کو تسلیم کرتا ہے، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وزیر اعظم کے پاس پہنچے پارلیمنٹ ہاؤس، تو ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کے پاس تو اکثریت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، کس طرح آپ وزارت اعلیٰ کے منصب پر آگے کام چلائیں گے جب اکثریت آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ناراض ارکان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میری حمایت کر رہے ہیں، اور جو اتحادی ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ جب وزیر اعظم کے پاس گئے تو وہ ملاقات کوئی لمبی طویل ملاقات نہیں تھی، 10-15 منٹ کی ملاقات تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اور چیمبر میں گئے 10-15 منٹ میں وہ واپس آ گئے۔ ان کی باڈی لینگویج جو تھی، بظاہر وہ مسکرا تو رہے تھے، مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ضرور تھی، لیکن پریشانی بھی ان کی نظر آ رہی تھی کہ وہ آسان نہیں ہے اتنا ان کو جج کرنا۔ میرا خیال ہے اتنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا کہ میں نے کوشش میں یہی کر رہا تھا کہ ان کے ایکسپریشن، ان کے الفاظ کے ساتھ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس کو آبزرو میں نے بڑا کوشش کی کرنے کی، لیکن میں صحیح طریقے سے، سچی بات یہ ہے کہ مجھے آبزرو نہیں کر پایا کہ یہ پریشانی کی مسکراہٹ ہے یا گھبراہٹ یا جو ہے اعتماد کی مسکراہٹ ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر بھی میں نے کسی نہ کسی نتیجے پر تو بندہ پہنچتا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا جو اسلام آباد کا دورہ ہے وہ کامیاب میں نہیں کہہ سکتا ہے، اس کو ناکام کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کامیاب تب ہوتا جب دونوں اطراف سے کوئی بات سامنے آتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں کیا کچھ معاملات طے ہوئے اس کے بارے میں تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور میں نے کہا استعفیٰ نہیں دیں گے تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ووٹنگ کرائیں، اور میں نے کہا کب کرائیں گے؟ انہوں نے کہا 3-4 دن میں۔ میں نے کہا کل جمعہ ہے، یعنی آج جمعہ ہو گیا، میں نے کہا پھر سیٹرڈے سنڈے ہے، اور تو کیا پیر کو بلائیں گے اجلاس؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس 3-4 دن میں بلا لیں گے۔ تو اصولی طور پر بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 19 اکتوبر کو بلایا جانا تھا، رولز کے تحت، جو بلوچستان اسمبلی کے رولز ہیں اس کے تحت 19 اکتوبر کو، کیونکہ 11 اکتوبر کو ناراض ارکان نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے شام 4 بجے، اور 12 سے منگل سے 12 اکتوبر سے دن گنے جا رہے ہیں، کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، اور 7 دن میں رولز کے مطابق صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہے۔ تو 19 تاریخ کو کہا جا رہا تھا کہ 7 دن پورے ہو جاتے ہیں تو 19 تاریخ کو اجلاس بلانا تھا، لیکن 19 تاریخ جو ہے 19 اکتوبر کو 12 ربیع الاول ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 1-2 دن یہ اجلاس صوبائی اسمبلی کا ڈیلے ہو جائے گا۔ اور میری جب سردار عبدالرحمن کھیتران سے بات ہوئی، جو BAP کے ترجمان بھی ہیں، تو ناراض ارکان کے اہم رکن ہیں، تو انہوں نے، وہ بھی اسلام آباد میں موجود تھے ملاقاتوں میں، ان سے بھی میں نے پوچھا، وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھا اجلاس کب بلا رہے ہیں، اور سردار عبدالرحمن کھیتران سے بھی پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے تاریخ نہیں دی، بلکہ البتہ اتنا ضرور کہا کہ 3-4 دن میں اجلاس بلایا جائے گا، لیکن سردار عبدالرحمن کھیتران نے بتایا کہ اجلاس 19 کو ہونا تھا، کیونکہ 19 کو 12 ربیع الاول آ رہی ہے، تو اس لیے 1-2 دن اجلاس یہ مزید ڈیلے ہو جائے گا، اور یہ اب اجلاس جو ہے 20 یا 21 تاریخ کو، یعنی یہ منگل یا بدھ کو اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اس آنے والے منگل یا بدھ کو صوبائی اسمبلی کا، اور پھر اس پر ووٹنگ ہونی ہے۔ دن مقرر کیا جائے گا ووٹنگ کا،
کہ پہلے تو قرارداد تحریک پیش ہوتی ہے 20% ارکان کی حمایت سے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کی تحریک جو ہے وہ پہلے منظور کی جائے گی، اس کے بعد دن مقرر کیا جائے گا کہ کل اتنے بجے ووٹنگ شروع ہوگی، تو پھر ووٹنگ ہوگی۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان دعویٰ یہ کر رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، لیکن کیسے ناکام ہوگی؟ ان کے پاس بظاہر 24 ارکان کی حمایت حاصل ہے ان کو، اور چاہیے ان کو 33 ارکان کی حمایت۔ 65 ارکان ہیں ٹوٹل بلوچستان اسمبلی کے، تو 65 میں سے ان کو چاہیے 33 ارکان، اور 33 میں سے اس وقت ان کی حمایت کر رہے ہیں 24 ارکان۔ تو لیکن وہ کلیم کر رہی ہیں، اور ان کا جو کیمپ ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ 26 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ 26 ارکان کی فرض کریں حمایت حاصل بھی ہو تو بھی ان کو 7 ارکان چاہیے۔ 7 ارکان بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے 15 دن کی جو مہلت لی تھی 21 ستمبر سے 6 اکتوبر تک کی، تو اس مہلت کے دوران اور ابھی تک بھی اتنے دن گزر گئے ہیں، ایک ناراض رکن کو بھی وہ راضی نہیں کر پائے اور اپنا اعتماد میں نہیں لے پائے۔ تو 7 ارکان کو کیسے اعتماد میں لے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک رکن ان کو نہیں مل سکا تو 7 کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ بڑا ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ابھی تو فی الحال تو سارے کے سارے واپس گئے ہیں۔ سردار عبدالرحمن کھیتران سے میں نے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی پوچھا، پرویز کھٹک سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور باقی کچھ ایسی ملاقاتیں تھیں جو خفیہ رکھی جا رہی ہیں، اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف سے بھی ملاقات تھی اور DGISI سے بھی ملاقات تھی، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن ملاقاتیں ہوئی ضرور ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب اپنی سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہیں، اپنی جو بھاگ دوڑ جتنی انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے ہیں۔ گورنر کو بھی انہوں نے میدان میں اتارا، اور کیونکہ گورنر کا بھی رول ہوتا ہے بھائی، جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے تو گورنر اجلاس بلاتے ہیں، اور یا اگر وزیر اعلیٰ بھاگ رہے ہیں تو گورنر ان کو اعتماد کھو چکے ہیں۔ پہلے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے جمع کرائی، وہ واپس لے لی اپوزیشن نے۔ وزیر اعلیٰ نے چخمہ دیا اپوزیشن کو بھی اور ناراض ارکان کو بھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد یہ واپس لے لیں، غلطی اس میں ٹیکنیکل نکالتے ہیں اور اس طریقے سے واپس ہو جائے گی، تو پھر میں 15 دن کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا۔ اگر میں مطمئن نہیں کر سکا، اعتماد میں نہیں لے سکا، ناراض ارکان کو نہ منا سکا، تو پھر میں استعفیٰ دے دوں گا۔ لیکن 15 دن میں نہ ناراض ارکان کو منا سکے اور نہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، تو وہ پارٹی سے جو استعفیٰ دیا تھا اس سے بھی مکر گئے۔ میں نے تو یہ بھی ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے خود ٹویٹ کیا ہے کہ میں پارٹی صدارت چھوڑ رہا ہوں، میں نے خود وہ ٹویٹ پڑھا بھی ہے اور پروگرام بھی اس پہ کیا تھا، تو میں نے کہا کس طرح آپ اس سے مکر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے استعفیٰ دیا نہیں تھا، میں نے ایک اظہار کیا تھا، خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر پارٹی کے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، میرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، اکثریت میرے ساتھ نہیں ہے، تو میں پارٹی صدارت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ بات کی تھی۔ یعنی یہاں پہ بھی پینترا بدل لیا انہوں نے۔ تو انہوں نے پہلے خود اناؤنس کیا ہے کہ میرے لیے آنر ہے کہ میں پہلا صدر تھا BAP کا، اور اس طرح کی چیزیں لکھ کے BAP بڑی زبردست جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، تو میرے لیے آنر ہے کہ میں نے بطور صدر جو ہے پہلے صدر کے طور پر BAP کے لیے میں نے کام کیا، تو میں پارٹی عہدہ اب سب کو دوش ہو رہا ہوں۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، تو وہ پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے کر بھی مکر گئے ہیں، تو اب وزارت اعلیٰ سے وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پارٹی کے جو 7 ڈویژنز ہیں بلوچستان کی، 7 ہی ڈویژنز کے جو آرگنائزرز ہیں، ڈویژنل آرگنائزرز، وہ احتجاجاً مستعفی ہو چکے ہیں، جان جمالی کو استعفائیں دے چکے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاجاً۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹی صدارت چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن اب اس سے بھی مکر گئے۔ ان کے ساتھ اپنی پارٹی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں، پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے جان جمالی اور صادق سنجرانی یہ ساتھ نہیں ہے۔ اب تو جان جمالی اور صادق سنجرانی نے بھی پوزیشن ایک لے لی ہے تقریباً، وہ بھی ناراض ارکان کے ساتھ ہو گئے ہیں، حامی ہو گئے ہیں۔
کیونکہ سب نے جانا اکثریت کے ساتھ ہے. جام کمال کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی سروکار کسی کا بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں اکثریت ہوگی ہم اکثریت کے ساتھ جائیں گے. ایون جو اتحادی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، اب یہ جماعتیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ بھائی جہاں اکثریت ہوگی ہم تو اکثریت کے ساتھ جائیں گے. فی الحال جو لوگ جام کمال کے ساتھ ہیں، بظاہر ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اندر خانہ خفیہ طور پر رابطوں میں ہیں اپنے ناراض ساتھیوں کے ساتھ، اور اپنی وہ ایک گنجائش وہاں پہ رکھ رہے ہیں، وہاں پہ اپنی سیٹ بک کرا رہے ہیں کہ بھیا ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم ادھر جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آ جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد کامیابی کے بعد ناراض ارکان کو تو بندے تو چاہیے نا. تو اس وقت وہ 14 ارکان ہیں مثال کے طور پر، تو 14 ارکان کو مزید بندے چاہیے ہوں گے. اپوزیشن کے ساتھ مل کر تو حکومت نہیں بنائیں گے نا. اپوزیشن حکومت میں آنا بھی نہیں چاہ رہی. نہ بلوچستان جو بی این پی مینگل ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جو ہے وہ بھی آنے کے لیے ظاہر ہے حکومت میں تیار نہیں ہے. جے یو آئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس پر ڈسکشن کی تھی. 3 دن پہلے مولانا اسلام آباد میں تھے تو میری طویل نشست ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ معلوم کیا تھا کہ کیا آپ لوگ حکومت میں جا سکتے ہیں. کیونکہ مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ بھی ملے تھے وزیر اعلیٰ جام کمال، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ میری عزت بچائیں، میری نوکری بچائیں، وزارت اعلیٰ میری کرسی بچائیں، آپ مدد کریں. اور جے یو آئی نے تو انکار کر دیا تھا، ان کو معذرت کر دی تھی کہ بھئی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ کا اپنا پارٹی کا معاملہ ہے اور آپ اپنے پارٹی کے ساتھیوں کو راضی کریں. ہم تو ہیں ہی مخالف آپ کے، ہم ہیں ہی اپوزیشن میں، ہم کیسے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ بھئی ہم حکومت میں نہیں جا سکتے. وہ اس لیے کہ جے یو آئی کو پہلے ہی مولانا کو بلوچستان کی حکومت، پوری حکومت آفر کی گئی تھی. مولانا نے پوری حکومت مسترد کی تھی آفر، اور مولانا کو اس کے ساتھ نہ صرف بلوچستان حکومت، اس کے ساتھ گورنرشپ کے پی کے کی وہ بھی آفر تھی. مولانا کو چیئرمین سینٹ کی آفر تھی کہ آپ کو سینیٹر بنا کے چیئرمین سینٹ بنا دیتے ہیں، اور بلوچستان حکومت بھی دیتے ہیں، کے پی کے کی گورنرشپ بھی دیتے ہیں. تو یہ تین آفرز مولانا ریجیکٹ کر چکے ہیں، معذرت کر چکے ہیں. تو اس کے بعد اب مولانا 1.25 سال 1.5 سال کے لیے بلوچستان کی حکومت کیوں لیں گے؟ تو یہ لاجک بھی اس میں نظر نہیں آ رہا. اور مولانا نے بالکل کلیئر بھی کہا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے. تو بی اے پی کے ارکان کو، جو ناراض ارکان ہیں، ان کو وہی ساتھی چاہیے ہوں گے جو اس وقت جام کمال کے ساتھ ہیں، اتحادی بھی اور اپنی پارٹی کے بی اے پی کے ارکان بھی، ان کو ساتھ لے کر وہ چلیں گے. لیکن فی الحال ابھی تک انہوں نے بھی پتے شو نہیں کیے، اناؤنس نہیں کیا کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. امکانات تو قوی امکانات تو عبدالقدوس بزنجو کے بتائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی اناؤنس نہیں کیا جا رہا. قدوس بزنجو بھی کلیم نہیں کر رہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، لیکن امیدوار بہت سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. قدوس بزنجو اسپیکر ہیں اس وقت، وہ بھی ہو رہے ہیں، ظہور بلدی ہو رہے ہیں، اور ان کا بھی نام آ رہا ہے. بہت سارے اور بھی ہیں، صالح بھوتانی صاحب ہیں، ان کا بھی نام آ رہا ہے. جان جمالی بھی ڈسکس ہو رہا ہے. اسلم ریسانی آزاد اکیلے رکن ہیں، ان کے لیے بھی ان کا نام بھی آ رہا ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کا تجربہ ایکسپیرینس ہے بطور وزیر اعلیٰ، اسی لیے ان کا نام بھی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہے. ڈسکشن ان کی بھی چل رہی ہے. تو ابھی یہ بھی بڑا امتحان ہوگا بی اے پی کے ناراض ارکان کے لیے کہ جام کمال کو ہٹانے کے بعد وہ نئے وزیر اعلیٰ کا کس طرح فیصلہ کرتے ہیں، اور پارٹی صدارت کا لڑائی جو ہے، تنازع جو ہے، وہ الگ ان کا چل رہا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹ گئے، جس کے قوی امکانات ہیں اس وقت تک، کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، مخالف گروپ جو ہے، ناراض گروپ، انہوں نے کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ بھئی ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، پھر تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اپوزیشن بھی وہ عدم اعتماد پر ووٹ دے گی، وزیر اعلیٰ کے خلاف دے گی. اپوزیشن کے 23 ارکان ہیں، 23 اور 14 ارکان، یہ تو 33 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، 37 ارکان ہو جاتے ہیں. تو پھر 33 34 ہی چاہیے نا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے.
تو امکانات قوی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ووٹنگ ہونے سے تھوڑا سا پہلے ہی، ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جائیں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ طریقے واردات ہوتے ہیں کہ بھئی عین ٹائم پہ اگر سمجھا کہ میں عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد، تو پھر اس وقت مستعفی بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں. لیکن وزارت اعلیٰ گئی تو یہ بھی سمجھ لیں کہ طے ہے کہ ان کی پارٹی صدارت بھی جائے گی. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.